बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के मौज़ूआत में एक तो पाकिस्तानी सियासत है। पाकिस्तान में ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं बाज़ हलकों में कि एक तो इमरान ख़ान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और 1-2 महीने के अंदर अंदर, और दूसरा ये कि अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान पर इमरान ख़ान की रिहाई के लिए कोई दबाव डाला जाने वाला है। बल्कि ख़बर ये भी है कि सऊदी अरब ने कोई दबाव डाला है जबकि अमेरिका डालने वाला है। इन खबरों के पस मंज़र पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा बांग्लादेश में 3 दिन के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, यानी 12 फरवरी को तकरीबन 12.5 करोड़ से भी ज़्यादा अफराद वोट डालेंगे और 300 रुकनी ईवान का इंतखाब करेंगे। वैसे 350 अरकान की पार्लियामेंट है, 50 अरकान बिलवास्ता मुंतखब होते हैं। तो किस पार्टी के हुकूमत बनाने के ज़्यादा इम्कानात है, कुल कितनी पार्टियां मैदान में हैं और वोटों की तकसीम क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तीसरा मौजू जो आलमी हवाले से बहुत ही अहम है वो है अमरीका ईरान मुज़ाकरात की सूरत हाल। इतलात ये हैं कि इस हफ्ते जो नक्शा है मुज़ाकरात का या उनके मुतवक्को नताइज का वो वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि इस दौर में पिछले दौर की तरह बुनियादी बातों पर बात नहीं होगी बल्कि तयशुदा बातों पर बात होगी। और तयशुदा बातों को सामने रखते हुए ये गुंजाइश निकाली जाएगी कि कहाँ कितनी नरमी हो सकती है। किसी नई तजवीज़ पर गौर नहीं होगा, ये बड़ी अहम बात है। तो आगाज़ करते हैं पाकिस्तान से। एक खबर तो ये फैली रही और फैली हुई है कि अनकरीब 1-2-2.5 महीने में इमरान ख़ान को अडियाला से बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा या शायद जवान पार्क में मुंतकिल कर दिया जाएगा, यानी उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, जहां उन्हें सहूलियात ज़ाहिर ज़्यादा मिलेंगी, चलने फिरने के लिए गुंजाइश भी ज़्यादा होगी और हो सकता है कि मुलाकातों का दायरा भी वसी हो जाए। तो इस खबर की जो तहकीक की तो पता ये चला कि इस खबर की बुनियाद दरअसल वो खबर है जो मैंने 2 दिन पहले अपने व्लॉग में बताई थी कि PTI के रहनुमाओं ने हुकूमत से और रियासत से रब्ता किया है और मशरूत माफ़ी की पेशकश की है। मशरूत इन मानों में कि ये माफ़ी हम मांगेंगे, PTI की क़यादत मांगेगी और एतराफ़ करेगी कि 9 मई को जो हुआ गलत था, हम उसकी माज़रत करते हैं, लेकिन इसके बदले में आप इमरान ख़ान को रिहा कर दें। ये पुरानी बात हो गई 10-12 दिन 15 दिन, और इस पर उन्हें साफ इनकार किया गया, जिसके बाद उन्होंने फिर दूसरा मुतालबा किया कि ठीक है आप रिहा ना करें, हम माफ़ी मांगते हैं, आप इमरान ख़ान को हाउस अरेस्ट कर दें बनी गाला में या ज़मान पार्क में। तो ये ताकि मामलात आगे बढ़े, कशीदगी दूर हो और मुल्क के हालात बेहतर हो सकें। तो इस बात का जवाब भी इनकार में आया है, लेकिन ये इनकार उतनी शिद्दत से नहीं किया गया जितनी शिद्दत से पहले ऑप्शन का जवाब था, वो ज़्यादा शिद्दत से था। तो इस नरमी से PTI की क़यादत ने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर हमारा ये मिन्नत तरला, ये राब्ते, ये कोशिश जस्तजू जारी रही तो उम्मीद है कि इस्टेब्लिशमेंट मान जाएगी और इमरान ख़ान को बनी गाला में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो ये है उस कहानी की बुनियाद। और असल सूरत हाल ये है कि बनी गाला मुंतकली का भी कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं है। और अगरचे उन्होंने शिद्दत से इनकार नहीं किया, लेकिन जो मफहूम था उनके इनकार का वो यही था कि मामलात अदालतों के हैं, हम इसमें क्या मुदाखलत कर सकते हैं, हम इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। यानी क्या हम ये अदालतों में केस वापस ले लें या अपनी अपीलें वापस ले लें, या जो PTI अपीलें दाखिल किए हुए हैं या जो उसने करनी है हम उनकी मुखालफत ना करें। तो ये सारे काम हुकूमत के करने के हैं, हमारे करने के नहीं हैं। इस तरह का जवाब मिला। और ये इसकी तफसीलात का इल्म राना सनाउल्लाह साहब को भी है और वफाकी हुकूमत के कुछ अहम वज़ीरों और उनके तवज्जुह से ज़ाहिर है फिर बहुत सारे लोगों को है कि कोई सूरत नहीं है। और जो सामने की बात है वो ये है कि जो हुकूमत है, पार्लिमानी चेहरे हैं इस निज़ाम के, वो एक हद से ज़्यादा रियायत देने के मजाज ही नहीं है। सूरत हाल ऐसी, ख़ुद PTI को पता है कि ये सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है और इसमें इनके पास मुंतखब हुकूमत के पास महदूद इख्तियारात हैं और उन इख्तियारात की रूह से वफाकी हुकूमत सिर्फ इतना कर सकती है कि PTI को बतौर सियासी जमात ज़्यादा रियायत दे दे, मसलन जलसे जुलूस करने की इजाज़त मिल जाए। और कुछ इनके ऐसे लोग
جن کی سزائیں معمولی ہیں اور جن کو معاف کیا جا سکتا ہے انہیں معاف کر دیا جائے، جن افراد پر مقدمے نہیں چلے ابھی تک یعنی فیصل نہیں ہوئے ان میں کوئی نرمی ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور عمران خان کا ایشو تو اس دائرے میں بالکل ہی نہیں آتا، لہٰذا یہ افواہ جو ہے، یہ جو خبر ہے، اس کی بنیاد یہ خبر نہیں ہے، یہ قیاس آرائی ہے دراصل، جس کی بنیاد اس معافی نامے کی مشروط پیشکش سے ہے، جس کی تفصیل میں نے 2 دن پہلے بیان کی اور دیگر ذرائع سے بھی یہ خبریں چل رہی ہیں۔ باقی ہوتا یہ ہے کہ کالم نویس، تجزیہ نگار، اینکر پرسن اپنی اپنی خواہشات کو شامل کر لیتے ہیں، کسی شرپسندی کے تحت نہ صحیح، لیکن اس خیال سے کہ اگر میں یہ بات فلوٹ کر دوں گا تو میرا پروگرام بہت زیادہ دیکھا جائے گا، میرا ولاگ بہت ہٹ ہو جائے گا، میرے کالم کو پڑھنے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، تو اس لالچ کے پیش نظر وہ کوئی ایسی چیز شامل کر دیتے ہیں اپنے متن میں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، اور ہوتی وہ جھوٹ ہے اور بے بنیاد ہے۔ اور ماضی میں ہم نے ایک نہیں درجنوں اس کی مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک کالم بہت ہٹ ہوا اور ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا، ہر سیاسی مباحثے میں، ہر سیاسی مذاکرے میں، ٹی وی کے ہر شو میں اسی پر بات ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ 100% ایجاد بندہ تھی۔ اچھا، سعودی عرب اور امریکہ کا مسئلہ زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے تمام حلقے اور میری کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا کی جو دوستی ہو گئی ہے، اس دوستی کے نتیجے میں امریکہ پاکستان پر دباؤ بڑھائے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ گھٹنا مارنے سے آنکھ کیسے پھوٹے گی؟ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہو گئی نا، کہ امریکہ اور انڈیا میں دوستی ہو گئی ہے تو وہ عمران خان کی رہائی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، کیسے؟ یہ وہ نہیں بتا سکے۔ بڑی مزیدار بات ہے۔ بہرحال میں نے ان کے ولاگ بھی سنے پی ٹی آئی والوں کے، اس میں وہ بڑے خوشی سے بتا رہے تھے کہ امریکہ اور ہندوستان میں دوستی ہو گئی ہے، اب یہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے پچھلے سال مئی میں جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بات کی تھی کہ اب انڈیا کی فوجیں پاکستان میں داخل ہوں گی اور پاکستان کو مزہ چکھائیں گی، عمران خان کو رہا کرائیں گی۔ تو ویسی ہی امیدیں انہوں نے امریکہ بھارت دوستی سے باندھ لی ہیں، اور امریکہ بھارت دوستی کو یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کو اتنی زیادہ مراعات نہیں ملی ہے جتنا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا جتنا یہ خوشی منا رہے ہیں۔ انڈیا کو پرانی رعایتیں ضرور بحال ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انڈیا کے لیے بعض مسائل بھی پیدا ہو گئے، اور جس کا فائدہ کانگریس اٹھا رہی ہے اس کی تفصیل الگ ہے۔ لیکن اس میں بنیادی چیز دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا مقصد کیا تھا۔ امریکہ کا سیدھا مقصد تھا کہ انڈیا روس اور ایران دونوں سے دور ہو جائے اور چین سے بھی اپنی قربت کا دائرہ کم کرے، اور وہ امریکہ کامیاب ہو گیا۔ روس کا تیل خریدنے سے انکار کر دیا۔ ہمارے ہاں تو یہ خبر بھی چلی کہ انڈیا نے روس سے تیل نہ خریدنے کا کوئی یقین نہیں دلایا۔ یہ عجیب بچوں والی بات تھی۔ انڈیا نے روس سے تیل خریدنا بند کر دیا ہے، اور ایران سے اس کی کشیدگی اس حد تک دیکھیے کہ کل شام اس نے ایران کے 3 بڑے آئل ٹینکر جو عربین اوشن ہے یعنی خلیج فارس کے جو بارڈر کا جو ایریا ہے وہاں سے اس نے ضبط کر لیے ہیں، پکڑ لیے ہیں، تیل سمیت ضبط کر لیے ہیں۔ ضبط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیل نکال کر جہاز واپس نہیں ہوں گے، جہاز بھی انڈیا کے قبضے میں رہیں گے۔ اور مبصرین نے لکھا ہے، میڈیا نے لکھا ہے کہ یہ تو انڈیا نے ایران کی کمر میں چھرا گھونپ دیا، یعنی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا اس حد تک آگے چلا گیا۔ تو یہ تو ٹرمپ کی کامیابی ہے۔ ٹرمپ اس کامیابی سے روس اور ایران اور کسی حد تک چین کو بھی پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے۔ اس میں عمران خان کہاں سے آ گیا؟ یہ کم عقل والے بچوں سے بھی کم عقل کی بات ہے، یہ اس طرح کی سوچ ہے۔ اور باقی اپنا مفاد ہے۔ امریکہ نے جس طرح انڈیا کا وہ گھیرا تنگ کیا تھا تو انڈیا کی معیشت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اس کو سرنڈر کرنا پڑا۔ پورا انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مودی نے سرنڈر کیا امریکہ کے سامنے، اور چین سے دوستی بھی داؤ پر لگا دی۔ چین کو چھوڑیں، اس نے روس اور ایران جیسے اتحادیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ آج سے چند سال پہلے تک کی بات ہے، بلکہ 2-3 سال پہلے تک کی بات ہے، ہمیں یہ مبصرین سناتے تھے کہ انڈیا اور ایران کا جو اتحاد ہے یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب وہ کہاں ہے وہ اتحاد؟ کہاں ہے وہ اتحاد؟ یہ صورتحال ہے۔ تو امریکہ اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے، اس میں بیچ میں کہیں عمران خان کو ڈالنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، تو مجھے تو ہنسی آتی ہے، آپ کا تاثر اپنا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو سعودی عرب والی بات ہے تو وہ اس کی بنیاد یہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے
کہ سعودی عرب نے سرمایہ کاری کے وعدے کیے تھے، سرمایہ کاری کی نہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب سرمایہ کاری اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور سیاسی استحکام عمران خان کی رہائی کے بغیر ہو نہیں سکتا، لہٰذا سعودی عرب کا دراصل بالواسطہ مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو تاکہ سیاسی استحکام آئے، تاکہ اس کے بعد پھر ہم سرمایہ کاری کر سکیں۔ حالانکہ سرمایہ کاری کا کوئی تعلق عمران خان سے نہیں ہے، سیاسی استحکام پاکستان میں موجود ہے۔ جو مسئلے سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوں وہ سیاسی استحکام کے نہیں ہیں، وہ ایک تو وہ بد انتظامی ہے جس کو شہباز شریف صاحب ٹھیک نہیں کر سکے، اور دوسرے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ عمران خان کے سیاسی استحکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاسی استحکام وہ ہوتا ہے جب سڑکوں پر امن ہو، اور سڑکوں پر امن ہے۔ سیاسی عدم استحکام وہ ہوتا ہے جب لوگ سڑکوں پر ہو، عوام سڑکوں پر ہو، تاجر برادری سڑکوں پر ہو، مختلف کمیونٹیز کے لوگ، مزدور، کسان، دوسرے سیکشنز آف لائف جو ہیں وہ سب سڑکوں پر ہوں، اور ایک قسم کی ابتری پھیلی ہوئی ہو، پتھراؤ ہو رہا ہو، پولیس سے مقابلے ہو رہے ہوں، لاٹھی چارج ہو رہا ہو۔ یہ چیزیں تو سرے سے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ جو 8 فروری کی فلاح ترین پی ٹی آئی کی جو مہم تھی ہڑتال اور پہیہ جام کی، اس کا جو حشر ہوا ہے، اس کے بعد تو سیاسی عدم استحکام کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ سیاسی لوگ مالیاتی عدم استحکام کو سیاسی استحکام کے معنوں میں لیتے ہیں کہ جو کہ غلط ہے۔ مالی عدم استحکام کا تعلق سیاسی صورتحال سے بالکل نہیں ہے۔ یہ ماضی کی پالیسیوں جن میں عمران خان کی حکومت کا سب سے زیادہ حصہ ہے اس کی وجہ سے ہے، اور اس نااہلی کی وجہ سے ہے جو پاکستان کی موجودہ وفاقی حکومت دکھا رہی ہے۔ اب اس کے ذمہ دار چاہے شہباز شریف ہے، چاہے اورنگزیب ہے، چاہے کوئی اور ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو مالی بد انتظامی اور نظر آ رہی ہے، جو بھی صورتحال مایوس کن ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں، دعوے سے نہیں کہتا، اطلاعات یہ ہے کہ مئی تک پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور سینٹرل ایشیا سے بھی تجارت آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اللہ کرے یہ درست ہو۔ اور سعودی عرب کا باقی جو اپنا معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ عمران خان کا نام نہیں سننا چاہتے۔ یعنی اگر کوئی ان کے سامنے عمران خان کا نام لیتے تو وہ اس سے بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ اتنی نفرت ہے سعودی عرب میں عمران خان کے خلاف، اس کا پس منظر ہے جو آپ کے ذہن میں ہوگا، بیان کرنے سے پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف، جو کبھی پاکستان کا حصہ تھا اور پھر الگ ہونے کے بعد دشمن بن گیا، اور پھر بیچ میں کچھ تعلقات بہتر بھی ہوئے، پھر ابتر ہوئے۔ اب خیر سے وہ پاکستان کا اس حد تک دوست بن گیا ہے کہ اسے ہم کسی حد تک پاکستان کا اتحادی بھی کہہ سکتے ہیں۔ فوجی تعاون کے معاہدے ہوئے ہیں، تجاروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، ثقافتی وفود کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں جن کی تفصیل ہے۔ تو وہاں 3 دن کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن ہیں یہ مائنس عوامی لیگ۔ تو جو اس وقت الیکشن میں پارٹی ہیں، تک میں نے بتایا کہ 13.25 کروڑ یا 12.5 کروڑ ووٹر ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے ووٹروں کی۔ تو یہ ووٹر 12 تاریخ کو ووٹ ڈالیں گے، اور میدان میں ہیں کوئی 5 یا 6 سیاسی پارٹیاں، لیکن اصل مقابلہ ہوگا BNP میں۔ خالدہ ضیاء مرحومہ کی پارٹی، اس کو لیڈ کر رہے ہیں طارق رحمان صاحب، ان کے صاحبزادے، اور دوسری ہے جماعت اسلامی جس کو لیڈ کر رہے ہیں شفیق الرحمان صاحب۔ اور اس وقت عالمی میڈیا جتنے انٹرویو طارق رحمان صاحب کے لے رہا ہے، اس سے دگنے انٹرویو وہ شفیق الرحمان صاحب کے لے رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ جو خبر ریڈیبل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں شفیق الرحمان کا ذکر ہو اور ان کی جماعت اسلامی کا ذکر ہو۔ جہاں تک سروے آ رہے ہیں، مختلف قسم کے سروے ہیں، تو ان میں دونوں پارٹیوں کے درمیان فرق کم ہے، اور BNP طارق رحمان صاحب کی BNP جو ہے وہ بعض سروے میں جماعت اسلامی سے 2% آگے ہے، بعض میں 1% آگے ہے، بعض میں 3% آگے ہے۔ مطلب کہ تینوں سرویز میں ان کی پارٹی جماعت اسلامی سے آگے ہے، اور جس کا مطلب سیدھا تو یہی نکلتا ہے کہ میجارٹی BNP لے جائے گی، اور دوسرے نمبر پر آئے گی جماعت اسلامی۔ اور ان دونوں پارٹیوں کے جو مجموعی ووٹ ہیں وہ بنتے ہیں 65%، یعنی جو ایوریج ہے سرویز کی، اس کو اگر ہم یہ لگائیں کہ 34% خالدہ ضیاء کی پارٹی یعنی طارق رحمان کی پارٹی کے، تو 31% جو ہیں وہ ایوریج وہ جماعت اسلامی کے بنتے ہیں، ملا کر بن گئے 65% ووٹ، یعنی 65% ووٹ ان دو پارٹیوں کے ہیں۔
باقی بچے 35% ووٹ، اس میں کوئی 20 سے لے کر 22% تک ووٹ ہے عوامی لیگ کا، اور ماننا پڑے گا کہ عوامی لیگ آج بھی ایک بڑی پارٹی ہے، یعنی اگر سب سے بڑی پارٹی BNP ہے جس کے پاس 34% ووٹ ہیں اور جماعت اسلامی کے پاس 31% ہیں، تو عوامی لیگ ان سے بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے، قابل ذکر حد تک پیچھے ہے لیکن بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے، یعنی 20-22% ووٹ اس کے پاس بھی ہیں، لیکن اسے چونکہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ ووٹ تقسیم ہو جائے گا، کچھ ان آزاد امیدواروں کو ملے گا جو عوامی لیگ سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن وہ آزاد کھڑے ہوں گے اور اپنی شناخت عوامی لیگ سے وابستگی نہیں کرائیں گے، اور کچھ ووٹ یعنی ووٹروں کا ایک اچھا خاصا بڑا حصہ ایک الائنس کو ملے گا جس کو لیفٹ الائنس کہا جاتا ہے۔ لیفٹ کی پارٹیاں، بائیں بازو کی پارٹیاں، یعنی ماضی میں جو نیشنل عوامی پارٹی تھی، اس طرح کی دوسری پارٹیاں، ان کی جو جانشین پارٹی ہے ان کا ایک الائنس ہے، تو وہ سب سے زیادہ ووٹ وہ لے گا، اور کتنے لے گا یہ ابھی واضح نہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ 15% کے قریب ووٹ یہ الائنس لے جا سکتا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، اگر فرض کیجئے عوامی لیگ کو اشارہ ہوتا ہے حسینہ واجد کی طرف سے، بھارت کی طرف سے، کہ بھئی ہمارے تو امیدوار نہیں ہیں تو آپ اس لیفٹ الائنس کو ووٹ دیں، تو لیکن بڑا مشکل ہے، اسی لیے کہ جو لیفٹ الائنس ہے اس کا رجحان بھارت کی طرف نہیں ہے، یہ تقریباً اس کو آپ اینٹی بھارت ہی سمجھیے۔ عوامی لیگ والے اسے ووٹ صرف اگر دیں گی تو صرف اس لیے ووٹ دیں گے کہ یہ کم سے کم جماعت اسلامی یا BNP کو ووٹ نہ پڑے، ان کو پڑ جائے، ہے یہ بھی لیفٹ۔ اس کے علاوہ دو پارٹیاں ہیں جن کے نام جاتیہ پارٹی ہے، ایک جاتیہ پارٹی کرنل ارشاد کی ہے، وہ جو سابق صدر تھا اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، دوسری جاتیہ پارٹی قادر، جس کا تعلق فضل القادر چودھری مرحوم کے خانوادگی ہے، ان کے ایک دو یہ ہیں، اور ایک چھوٹی پارٹی ہے امار بنگلہ دیش پارٹی، امار یعنی ہمارا بنگلہ دیش پارٹی، تو یہ 3 اور 4 5 پارٹیاں ہو گئیں، تو یہ 35% ووٹ ان 5 پارٹیوں میں تقسیم ہوگا، ایک کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 15% ووٹ مل سکتے ہیں، باقی 3-4 پارٹیوں کو 5-5 6-6% ووٹ مل سکتے ہیں، اور یہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گی کہ کوئی الائنس یعنی حکومت سازی کر سکیں، ظاہر ہے ان کو سیٹیں ملیں گی وہ 35% نہیں ہوں گی، وہ شاید کوئی 20% کے قریب سیٹیں ان کو مل جائیں گی۔ اب مقابلہ دو ہی پارٹیوں کے درمیان ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ BNP زیادہ سیٹیں لے جائے گی، 150 سیٹیں جس کو مل جائیں گی اس سے وہ حکومت بنا لے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے یہ 60 سیٹیں، یہ جو میرا اندازہ ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ 60 سیٹیں اگر مل جاتی ہیں ان مخالف پارٹیوں کو، چھوٹی پارٹیوں کو، لیفٹ الائنس کو مل جاتی ہیں، جاتیہ پارٹی کو مل جاتی ہیں، اور 60 سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں، اور BNP کو مل جائے 150 اور جماعت اسلامی کو اس سے کم ملیں، تو پھر تو BNP حکومت بنا لے گی۔ لیکن فرض کیجئے اگر BNP کو 150 سیٹیں نہیں ملتی بلکہ 140 ملتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے پاس دو ہی آپشن ہوں گے، یا تو وہ جماعت اسلامی سے الائنس کرے اور اس طرح بھاری اکثریت سے حکومت بنا لے، لیکن اس صورت میں پھر اس کو جماعت اسلامی کے بہت سارے مطالبات ماننے پڑیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھر وہ جو یہ 60% سیٹیں ان کو ملنے کا امکان ہے یہ چھوٹی پارٹیوں کو، تو ان میں سے کسی ایک چھوٹی پارٹی کے پاس جس کے پاس 15-20 سیٹیں آ جائیں تو اس کے ساتھ الائنس کر لے، اس صورت میں وہ ان کے دباؤ کا زیادہ وہ نشانہ نہیں بنے گی، تو اس صورتحال میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ ویسے کشیدگی کسی درجے میں ان دونوں جماعتوں کے درمیان پیدا ہو چکی ہے، اگرچہ یہ کشیدگی بہت گرم نہیں ہے، ذرا دھیمے سروں میں ہے۔ تو خیر جو بھی ہو، حکومت اب کسی بھارت نواز کی تو نہیں بن سکتی، جو بھی حکومت میں آئے گا وہ ظاہر ہے اینٹی انڈیا اور پرو پاکستان ہوگا۔ اگر جماعت اسلامی اکثریت جیت لیتی ہے تو پھر تو پاکستان اور بنگلہ دیش میں کسی نہ کسی مرحلے پر ایک علاقائی اتحاد، ایسا اتحاد جو تھوڑا تھوڑا کنفیڈریشن سے ملتا جلتا ہو، اس طرح کا بن سکتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، امریکہ ایران مذاکرات میں شکل اس لیے واضح ہونے والی ہے کہ امریکہ نے ایران کو کہہ دیا ہے، اس کو پیغام دے دیا ہے کہ اس مذاکراتی دور میں آپ نے اپنی فائنل تجاویز لے کر آنی ہے، اور ان فائنل تجاویز میں یورینیم سے سرنڈر لازمی شرط ہے۔ پراکسیز والی بات بھی اہم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید اس میں کوئی لچک پیدا ہو جائے اور امریکہ کو بہت زیادہ اصرار نہ کرے، ایک لمبا ٹائم فریم دے دے کہ اتنے عرصے میں آپ ان پراکسیز سے خود کو علیحدہ کر لیں، لیکن یورینیم کے مسئلے پر وہ کوئی رعایت دینے پر تیار نہیں ہے۔
دوسرا ایشو ہے میزائلوں کا، اس میں امریکہ اور اسرائیل کا الگ الگ موقف ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ میزائل تیاری کی جو لمٹ ہے وہ بہت ہی کم کر دی جائے، ایران صرف اتنے ہی میزائل بنائے جس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو اور جو اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو۔ لیکن امریکہ میزائل سازی کے پروگرام میں کٹوتی چاہتا تو ضرور ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی اسرائیل چاہتا ہے۔ اور جہاں تک ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی یہی ہے کہ وہ یورینیم سے دستبرداری اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے بہرحال دو قسم کے موقف آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ ہم یہ یورینیم روس کو دینے کے لیے تیار ہے، کسی اور ملک کو پیش نہیں کریں گے، اور ایک موقف یہ آیا کہ نہیں، ہم یورینیم کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ روس والی بات یہ ہے کہ ایران والے سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی حکومت جب ختم ہو جائے گی تو پھر اس وقت ایسے عالمی حالات ہوں گے کہ ہم روس سے یہ اپنا یورینیم واپس لے لیں گے۔ لیکن ظاہر ہے ٹرمپ نے بھی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی کہ وہ آرام سے مان جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جی، روس کو یا یورینیم واپس کر دو۔ امریکہ کی ایک ہی شرط ہوگی کہ یہ یورینیم کسی اپنے اقوام متحدہ کی جو اتھورائزڈ ایجنسی ہے، جیسے کہ وہ عالمی توانائی والی ایجنسی ہے، اس کے حوالے کیا جائے، یا کوئی نیا ادارہ بنایا جائے اقوام متحدہ کے پرچم تلے جس کو امریکہ کی تائید حاصل ہو، یورینیم اسے دیا جائے، تاکہ کل کو حکومت ٹرمپ کی ہو یا بائیڈن کی ہو یا کسی تیسرے کی ہو، وہ ایران اپنا یورینیم واپس نہ لے سکے۔ تو یہ مسئلہ ہے جہاں پر آ کر بات خراب ہو سکتی ہے۔ اور اسی پس منظر میں کچھ یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے طور پر، یعنی امریکہ کی مرضی کے بغیر یا امریکہ کو بتائے بغیر، وہ ایران پر یک طرفہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور یہ اس کا پس منظر آپ کے سامنے ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ یہ کہ ایران پھر جوابی میزائل باری کرے گا، اور وہ اتنے زیادہ میزائل پھینکے گا کہ اسرائیل ان سب کو روکنے پر قادر نہیں ہو سکے گا، اور اس طرح ایک بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہفتہ اہم ہے، یعنی آج سے 3 دن بعد بنگلہ دیش کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور اسی دوران یہ ایران کا جو مذاکراتی عمل ہے ایران امریکہ کا ایٹمی حوالے سے، یہ بھی ایک کسی خاص مقام تک پہنچتا ہوا ہمیں نظر آ جائے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔